ठहरो 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 मदनी लतीफ़ा यानी किसी बुजुर्ग के आप सराहने खड़े होके कहें कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो आप क्या समझते हैं वो उठ जाएगा? ज्यादा ऊंचा ना कि ये उठ जाएगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान अली शान में दाखिल होकर एक दिन किसी ने आपको नमाज फजर के लिए जगाया। वो कहते हैं हज़रत मीर मुआविया की फजर की नमाज एक दफा कज़ा हो गई, तो वो इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि अगले दिन उनको फजर के वक्त शैतान जो है ना इंसानी शक्ल में उठाने के लिए आ गया। अच्छा जी, शैतान उठाने के लिए आ गया, क्यों? वो कहते हैं इसलिए आया कि उस शैतान ने उनको बताया कि कल जो आप रोए थे ना उसकी वजह से आपका सवाब कितने गुना बढ़ा दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा नमाज कज़ा करें और आपको फिर इतना सवाब रोने के ऊपर मिले, तो मैं आपको फजर के वक्त उठाने के लिए खुद आ गया हूं। आपने फरमाया तुम कौन हो और तुमने किस लिए मुझे जगाया? जवाब मिला, ए अमीर मुआविया, मैं इब्लीस यानी शैतान। अंदाजा करें आप यार, यानी ये लोग किस तरह के झूठे वाकयात बयान करते हैं। ये जो सवाब और अजाब का मामला है ये अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान राज है। आपने हैरान होकर उससे पूछा, तेरा काम तो इंसान से गुनाह करवाना है और तूने मुझे नमाज के लिए जगा कर मुझे नेक अमल करने का मौका दिया। इसका शैतान से कोई लेना देना नहीं है। आप शैतान का इल्म गैब माने हुए हैं मामू जी को बढ़ाने के लिए। शैतान टालम टोल करने लगा, मगर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़े रखा। यानी शैतान ने यारी लगाई हुई है फरिश्तों के साथ कि तू खबर लीक करनी है तो मैं फिर कल जगावांगा किस किस मैं जगाना है। इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। फिर आखिर उसने बताया कि मैं जानता हूं कि अगर सोते रहने में आपकी नमाज फज्र कज़ा हो जाती तो आप खौफ खुदा से इतना रोते और इस कदर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते कि रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को आपकी बेकरारी और रोने पर रहम आ जाता। फिर तो बड़ा अच्छा तरीका मतलब पता चल गया कि भी एक बंदा अगर नहीं उठता तो वो फिर ये इंतजार किया करे कि मुझे शैतान ही आप उठाएगा आके, और वो आपकी कज़ा नमाज कबूल फरमा कर अदा नमाज से हजारों गुना ज्यादा अजर सवाब अता फरमा देता। वरना मैं रोजाना ज्यादा जो है हज़रत मीर मुआविया की सुन्नत पे, क्योंकि आप तो कहते हैं कि साहबा जो है वो सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करो कामयाब हो जाओगे, तो फिर पैरवी करें, आप रोजाना नमाज कज़ा करें, रोएं और ज्यादा नमाजों का सवाब कमाएं। फिर तो हम पूरी इक्वेशन लगा के कोरोलरीज बना के पूरी इक्वेशंस बनाएंगे। क्योंकि मुझे खुदा के नेक बंदों से बुग़्ज़ व हसद है, इसलिए मैंने आपको जगा दिया ताकि आपको ज्यादा सवाब ना मिल सके। साहबी होने का एहतराम अपनी जगह, वो सब कुछ हम रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, लेकिन इस तरह आप किसी को ऊंचा करने के लिए इस तरह के झूठे वाकयात तो मंसूब ना करें। तो चाहे हज़रत बिलाल की शान को बढ़ाने के लिए कोई वाकया झूठा मंसूब करे, ख्वा हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कोई झूठा वाकया मंसूब करे, गलत है। इसी तरीके से हज़रत अली के बारे में भी एक वाकया है, लेकिन उस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। उस हदीस को इमाम तबरानी सही समझते हैं, अपनी मौजम के अंदर उस हदीस को लेके भी आए जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में नबी इस्लाम सर मुबारक रख के सोए हुए थे और हज़रत अली की नमाज छूट गई और वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, तो कहते हैं सूरज वापस निकल आया। ये रवायत अपनी सनद के एतबार से अक्सर मुहद्दिसीन ने इसे रिजेक्ट किया है, इस वजह से नहीं कि वो हज़रत अली से कोई बुग़्ज़ रखते थे, ये इलॉजिकल बात है, लॉजिकल भी दुरुस्त नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि नबी इस्लाम तो नमाज पढ़ के सोए और हज़रत अली ने नमाज ना पढ़ी हुई हो। हज़रत अली तो सारी नमाजें हुजूर के पीछे ही पढ़ते थे, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये लॉजिकली कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे सही भी मान लेता है तो सूरज का रुख जाना इतना तो अहादीस में साबित है, बुखारी मुस्लिम में आया कि जोशुआ जो हज़रत मूसा के खलीफा अव्वल बने थे, हारून अलैहिस्सलाम तो जिंदगी में फौत हो गए उनके, योशे इब्न नून जिन्हें जोशुआ कहा जाता है, उनकी जंग थी बुत परस्तों के साथ, मुशरिकीन के साथ, और हफ्ते का दिन शुरू होने वाला था, यानी जुम्मे की मगरिब का वक्त करीब आ गया था और हफ्ते के दिन यहूदी जंग नहीं लड़ सकते थे, उनके लिए वो हुर्मत का दिन था। अब बिल्कुल जंग एंड पे पहुंची हुई है, फतह करीब है, तो हज़रत योशुआ इब्न नून ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह मेरे लिए सूरज को रोक दे, आज का दिन थोड़ा लंबा कर दे ताकि हम काफिरों को शिकस्त दे लें, क्योंकि अगर मगरिब का वक्त आ गया तो जंग रोकनी पड़ेगी। तो हज़रत योशुआ इब्न नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ने सूरज को रोक दिया, ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, और उनको फतह नसीब हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन इस तरह कहानियों में रंग भरना कि इससे आप किसी को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें या उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें,
اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. دودھ پیتی جب عمر تھی نا، اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے تھے. تو امیر علیہ السلام نے گویا اپنے والد صاحب کو اس طرح دیکھا نہیں ہے، یا آپ سوچیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور آج کتنوں کا سایہ وہ بنے ہوئے ہیں. جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے. نہیں جی، انسان کی تو یہ ڈومین نہیں، نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا. اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو. اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے، بابوں نے چانی ہے، یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا. تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے. جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ. یہ دیکھنے والی بات ہے. تو امیر علیہ سنت جب وہاں 1979 میں تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کتنے نیک پارسا اور کتنے پرہیزگار تھے. ہاں، ہمارے نبی کے بارے میں آیا سورۃ الانعام میں، اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ. ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی، عربی والا لفظ میں بول دیتا ہوں، تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ لفظ ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے. تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں ہے. اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے، اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. مچھلی ہے، پانی میں تیر لیتی ہے. وہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جی ایک عیسائی یہودی تھا، تو امام شافعی اس سے مناظرہ کرنے گیا. وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ سارے بابے نے دریا کے کنارے ہوندے نے، یا ایک لت انہوں نے دریا پائی ہوندی ہے، ایک لت کھلوتے ہوندے نے بغلیار. یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، امام شافعی کی تو چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی اٹھا کے پانی پہ ڈالا اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے. اب مجھے بتائیں، یہ علمی بات ہے، پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا. دوسرا اگر ہوئے بھی تو انہیں کہنا حضرت میں لے کے آیا تھوڑے کو سوال، تو اسی میرے کو مداری کروان لگے ہو. بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ سنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتی. یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسا ہی عطا کیا. اور یہ سیم چیز یہ مولوی بھی کرتے ہیں. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں، کنے دسیا تھانوں، جی انہوں تو نہیں سنیا، او ماما سوال دا جواب دے، یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں. تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. جی امام شافعی نے مصلی پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتنے آگے کرے، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. واہ واہ واہ. مامیوں اگر انج ہوتا ہے نا، ہوں کرو نا مسلمان لوگوں، کرو نا مسلمان. کافراں نے مسلمانوں سر میں مسل کے رکھ دیتا ہے. تسی تو کہندے ہو بابے تے دنیا چ ہر وقت رہندے نے، کتھے جے لیاؤ نا، کراؤ نا. سب کہانی ہے میرے بھائی. خدا کے لیے آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی، ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی. ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے، بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے لاؤ کہڑا بابا جے. غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری آجا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خلاصہ ہے؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے. غریبی نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں. غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے. دوسری بات ہے یہ دونوں کی اینالوجی بنتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں. اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی، وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا، تو یہ وہی پال رہے ہیں. تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غریب نوازی تو ہے.
اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے. اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز، کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا. اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روزہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روزہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ، تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے، اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے. ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نا روٹی دے، تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی
دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہون گیا ڈیوٹیاں، مان لیا اگے ٹرو۔ آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی، ایسا ہو گیا۔ کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں۔ اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتہ تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی جنتوں میں۔ ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں زوردار طوفان آیا، اہل بغداد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ آپ یہ باتیں کرنا کہہ رہی ہے بتا دے بارش گل ہو رہی ہے جی۔ چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے اور عرض کی حضور دریا میں طوفان آ گیا ہے، کچھ کرم فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے۔ جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ میرے مرشد غوث پاک نے اپنا عصا اٹھایا اور دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے آئے۔ پانی واقعی یعنی کہ اوپر بڑھ رہا تھا، آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گاڑ دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے، باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہر جا، اسے آگے مت بڑھنا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ فادعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں، کوئی جواب تو آنا چاہیے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکیں؟ کہتے دیکھا جی بوتا دے بارش نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے، انہوں نے پاؤں تو ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے تھے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکیں؟
ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکیں. قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا، چال چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا، دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پشت پناہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا پشت پناہ نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پشت پناہ ہے وہ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تمہیں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہونی ستے نے. جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا. مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وامر بالعرف. تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو، میں نہیں غائب ہوتا. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا. اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے. راسی دیکھتے سو کوئی سبز چولے اللہ تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا میں پھڑ کے مس کر دیتا. 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تے سارے پول جڑے نے نا انہاں دی کہانیاں کھل جانیاں سن. جو بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو. اور دوسرا، اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، نہ مجھے قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو، ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے. سر یہ کہانی ہے،
ٹوٹلی کہانی. تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تواڈے تے بلا کیڑی چھڈی ہے. ہاں آنا ہن پھر گھیڑے چ. سمجھ آئی آپ کو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں، وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی، تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کمال میوزک دے ایموشنل چیزوں سے آپ بھی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. ہائے 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 ہائے، میرے لیے کافی ہو گیا جو آپ، اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. آپ دیکھیں ان کی وجہ سے، اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن، اے نہ کیوں رکھے جے کلندر مجنون. پلیز سبسکرائب سارا خبر